बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन तो चल रहा है, लेकिन एक के बाद एक लतीफ़ा भी हो रहा है। एक तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी टीमें भेजी हुई हैं, कुछ डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिशमेंट ने बनाए और उनके अंदर लोगों को भर्ती किया और उन लोगों को अब भिजवाया गया है गिलगित बल्तिस्तान में, और वो जाकर अजीबोगरीब रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ड्यूटी उनकी ये है, जो चीजें वो बता रहे हैं कि नंबर एक, वहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड है, वो तो पूरी दुनिया ने देख ली। जो असद कैसर के साथ हुआ, जुनैद अकबर के साथ हुआ, या सलमान अकरम राजा, नईम हैदर पंजूथा, और जो कुछ हुआ शौकत बसरा के साथ, या बाकी लोग पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों के साथ जो हो रहा है, जो कुछ वहां पे वोटर लिस्टों के साथ हो रहा है, तो ये सारी चीजें देख के तो साबित होता है ना कि क्या हो रहा है। बहरहाल ये साबित करने के ऊपर तुले कि मुकम्मल आज़ादी है, जो मर्जी करो वहां पे गिलगित बल्तिस्तान में, आप जितने मर्जी झंडे लगाओ, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के आपको रोकने वाला कोई नहीं है। तो वहां पे ये तासुर देने गए हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, हालांकि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। नंबर दो, ये वहां पे खबरें दे रहे हैं कि जनाब टिकट पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने दुरुस्त नहीं बांटे। भाई पाकिस्तान तरीके इंसाफ टिकट जिसको मर्जी दे, आप इलेक्शन तो लड़ने देना। भाई धांधली करने का तो कोई जवाब नहीं होता। भाई टिकट दुरुस्त नहीं बांटे, तुम लोग जाके 2 टके के छोटे छोटे सहाफी हैं, ये जाकर फैसला करेंगे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने टिकट ठीक दिए हैं या टिकट गलत दिए हैं। सारी जिंदगी इन्होंने सियासत, कोई काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, और ये फैसला करेंगे टिकट ठीक दिए या गलत दिए। इमरान खान ने जिसको भी टिकट दिए थे ना, या उसकी पार्टी ने, 2024 के इलेक्शन में वो सारे जीत गए थे। वोट इमरान खान का, इस वक्त सिचुएशन कोई और है, टिकट विकेट का मामला नहीं है। देखो शेर अब्दुल मरवत जैसे लोग जीत कर असेंबली के अंदर पहुंच गए थे, तो वो टिकट इमरान खान ने, उनकी पार्टी ने टिकट ही दिया हुआ था ना। बहुत सारे लोग खुद ये कहते हैं कि हमारी तो औकात ही नहीं थी, हमें तो इमरान खान साहब ने टिकट दे दिया या उनकी पार्टी का टिकट मिल गया तो हम जीत गए। नंबर 3, ये तासुर दे रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा मकबूल है। मैं अभी देख रहा था, नून लीग के वफाकी वजीर बैठे हुए थे, साथ में कैप्टन सफदर भी था, तो 4 लाइनें थी लोगों की, जो लोग बैठ के उनकी बात सुन रहे थे और वो लाउड स्पीकर के ऊपर जनाब तकरीर कर रहे थे। जितने लोग बैठे हुए थे ना, उनसे एक कमरे के अंदर बैठ के भी बात हो सकती है, या जितने लोग बैठे हुए थे एक हॉल के अंदर, कमरा नहीं तो चले हॉल लगा लें, एक हॉल के अंदर बैठ के बात हो सकती है, बगैर माइक के, स्पीकर के, लाउड स्पीकर के बगैर भी बात हो सकती है। और एक ये तासुर दिया जा रहा है कि वहां के लोगों को कोई एतराज नहीं है जो कुछ भी हो रहा है। ये तो पता चलेगा जब आप धांधली करेंगे और वहां पे जुड़लू फेरेंगे, तो उसके बाद क्या होता है। तो एक के बाद एक लतीफा आ रहा है। अभी कैप्टन सफदर साहब जनाब एक तकरीर कर रहे थे, जिसका मैंने आपको हवाला दिया। वहां पे खुरम दस्तगीर बैठे हुए थे, आबिद शेर अली थे, अमीर मुकाम थे, और दीगर कुछ और लोग भी थे। ये फेडरल मिनिस्टर्स हैं, ये लोग वहां पे मौजूद थे। और कैप्टन सफदर ने तकरीर करते हुए भारत के 100 तैयारे गिरा दिए। यानी कैप्टन सफदर की तकरीर की समझ नहीं आती, कभी इधर को जाता है, कभी इधर को जाता है, कभी उधर को जाता है, कभी बदवा देते हैं शरीफ खानदान को, कभी जरदारी को बदवा देते, कोई समझ नहीं आती कैप्टन सफदर जा कहां को रहे। कभी ये कहते हैं जिसने पाकिस्तान को लूटा या अल्लाह उन्हें बर्बाद कर दे, साथ ही मियां साहब की तबीयत खराब हो जाती है, वो जनेवा चले जाते हैं। तो कैप्टन सफदर की तो बदवा भी बड़ी खौफनाक लगती है। बहरहाल कैप्टन सफदर ने कहा जी भारत के 100 तैयारे तबाह कर दिए हमने लड़ाई में। अब ये तैयारे तो इतनी तेज तो डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी लंबी छोड़ते जितनी लंबी कैप्टन सफदर ने छोड़ दी है। ये सारे छोड़ू ही है, मुझे लगता है। मरियम नवाज आती है, इतनी लंबी लंबी छोड़ती है, बंदा हैरान हो जाता है। कैप्टन सफदर उनका शौहर, वो छोड़ता है, बंदा हैरान हो जाता है। पता नहीं इनके बच्चे कल को क्या करेंगे। ये पूरी छोड़ू खानदान है। नवाज शरीफ ने इतनी इतनी लंबी छोड़ी, इतने 100 अरब कुर्बान, फलाने इलाके के ऊपर कुर्बान, खैबर पख्तूनख्वा वालों ये पैसे कुर्बान, फलानी जगह पे ये पैसे कुर्बान हो। मियां नवाज शरीफ ने कर कर तकरीरें पूरे पाकिस्तान में 1000 एयरपोर्ट बना दिया था इलेक्शन कैंपेन में पिछली मर्तबा, तो वो कुछ भी नहीं हुआ। बाद में किसी को कोई पैसा नहीं दिया, तो बड़ी लंबी लंबी छोड़ते हैं। शहबाज शरीफ ने कितनी लंबी लंबी छोड़ी, जरदारी को सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। फिर शहबाज शरीफ ने एक और बड़ी लंबी छोड़ी, अपने कपड़े बेच दूंगा, कौम को गरीब नहीं होने दूंगा। उसके बाद हमने देखा कि बड़े बड़े डिजाइनर सूट पहन के वो आसिम मुनीर साहब के साथ वॉक करते हुए टिकटॉक बनाते हैं, और वो टिकटॉक जनाब हुकूमती अकाउंट्स, वो पूरा पैसा खर्च करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं उनको वायरल करने के लिए भी। सूरत हाल ये है। अब ये कैप्टन सफदर ने छोड़ दिए जनाब 100 तैयारे इंडिया के हमने तबाह कर दिए। ना इस बात का इंडिया को पता है, ना पाकिस्तानी फौज को पता है। ये तो पाकिस्तानी फौज का मजाक उड़ा रहे हैं एक तरह से। अब जितनी लड़ाई हुई है, जैसी लड़ाई हुई है, उसको वैसे ही रहने दें। एक कामयाबी अल्लाह ने पाकिस्तान को दी है, आप उसको एग्जेजरेट कर करके क्यों मशकूक बना रहे हैं। तो कैप्टन सफदर ने जनाब अली अब 100 तैयारे तबाह कर दिए। सराजुल हक साहब ने वहां पे एक हक कोई की है और ठीक बात की है, जमात इस्लामी के साबिक अमीर हैं सराजुल हक साहब,
اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب میں جبری طور پہ لاپتہ ہو کے واپس آیا نا اپنے گھر میں، تو بڑے سیاستدان مجھے چھپ چھپ کے فون کرتے تھے، صحافی بھی، ایویں ڈر ڈر کے. انہیں پتا تھا وہ مجھے ملنے کے لیے آئیں گے، ان کے لیے پرابلم ہو جائے گا. بہت سارے لوگ مجھے ملنے نہیں آتے تھے. صحافیوں نے تو پھر بھی حوصلہ کیا، سیاستدان ڈرتے تھے مجھے ملنے آنے کے لیے. وہ سوچتے تھے کہ عمران ریاض کو ملنے کے لیے جائیں گے تو ہم زیر عتاب آ جائیں گے، ہمارے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی. تو اس وقت سراج الحق صاحب سب سے پہلے میرے گھر آئے تھے، جماعت اسلامی کے امیر. تو سراج الحق صاحب آئے تھے، انہوں نے آ کر افسوس بھی کیا اور جو کچھ میرے ساتھ ہوا پوری بات چیت میرے سے انہوں نے سنی بھی. تو سراج الحق صاحب نے وہاں پہ حق کی بات کی ہے. انہوں نے بلاول کو کہا کہ شرم آنی چاہیے آپ کو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور آپ کو اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ ان کے منہ کے اوپر بکے ماریں اور آپ وہ کرتے چلے جا رہے. ویسے سچویشن بھی یہی ہے کہ جو بڑا کھلاڑی ہے، مین کھلاڑی ہے، اس کو میدان سے آؤٹ کر کے باقی ساروں کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، جاؤ موجیں کرو، جو دل کرتا ہے وہ جا کے وہاں پہ کرو. انہیں فری ہینڈ دیا ہوا ہے، عمران خان کے ہاتھ باندھ کے پنچنگ بیگ بنا کے ان کو دیا ہوا ہے کہ آپ عمران خان کو مکے مارو. اور یہ ایسے بے شرم ہے کہ یہ مار رہے ہیں اور انہیں شرم بھی نہیں آ رہی کہ کل کو اسی لیول کا ظلم ان کے ساتھ ہو چکا ہے. لیول تو بہت فرق ہے ایکچولی. ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی، بے نظیر بھٹو کی شہادت، یہ دو بہت بڑے صدمے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. لیکن وہ بھٹو کی پولیٹیکل پارٹی تھی، آج کل زرداریوں کا راج ہے اس پارٹی کے اوپر. تو ان کے ساتھ، زرداریوں کے ساتھ تو کوئی ایسا ظلم نہیں ہوا. ہاں بلاول کی والدہ شہید ہوئی ہیں، لیکن ان کا طرز عمل وہ نہیں ہے جو بے نظیر بھٹو کا تھا. جمہوریت کے بارے میں ان کی سوچ بھی ویسی نہیں ہے. بہرحال جو ٹاؤٹ صحافی ہیں وہ وقت سے پہلے کچھ گواہیاں بھی دینا شروع ہو گئے ہیں اور وہ گواہیاں دے رہے ہیں کہ کسی صورت بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو گلگت بلتستان میں اور کشمیر میں حکومت نہیں بنانے دے گی. اور یہی بات ہم آپ کو کئی ہفتوں سے پہلے سے بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی اور یہ بات کبھی بھی انہیں قابل قبول نہیں ہے کہ گلگت بلتستان اور کشمیر جیسے حساس علاقوں میں کوئی کٹ پتلی حکومت نہ ہو اور کوئی ایسی حکومت ہو جو سوال پوچھے، جواب مانگے، کوئی ایسی حکومت ہو جو آزادانہ طور پہ اپنے فیصلے کرے، اپنے لوگوں کا حق مانگے. تو ایسی حکومت جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو. انہیں ایک کمزور اور کٹ پتلی حکومت سوٹ کرتی ہے ان علاقوں میں. تو وہ اس کے لیے پوری کوشش کریں گے. ناظرین، نواز شریف صاحب گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ وعدے کر کے الیکشن سے پہلے ہی جنیوا نکل گئے اپنے علاج کے لیے. گلگت بلتستان کے لوگوں کو کہہ رہے تھے آپ کو اسپتال دوں گا، آپ کو علاج دوں گا، آپ کو تعلیم دوں گا، اور خود اپنے علاج کے لیے میاں صاحب الیکشن میں ووٹنگ سے پہلے ہی گلگت بلتستان سے نکل کر جنیوا چلے گئے. اطلاعات کے مطابق کچھ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جنیوا صرف علاج کے لیے نہیں گئے، ابھی انہیں کچھ اور لوگ بھی آ کر جوائن کریں گے اور پاکستان سے جائیں گے اور جا کر جوائن کریں گے. جب جوائن کریں گے تو آپ کو میری خبر کی تصدیق ہو جائے گی. جو اطلاع آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سے کچھ اور لوگ جائیں گے، جا کے نواز شریف کو جوائن کریں گے اپنے علاج کے لیے. یہ ابھی تک خاندان کب سے اقتدار میں، دیکھیں نواز شریف ایکسائز منسٹر، وزیر خزانہ، پھر نواز شریف جو ہے وزیر اعلیٰ، پھر نواز شریف 3 مرتبہ وزیر اعظم، 3 مرتبہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ، حمزہ شہباز 1 مرتبہ وزیر اعلیٰ، شہباز شریف 2 مرتبہ وزیر اعظم، پھر حمزہ شہباز کے بعد مریم نواز وزیر اعلیٰ. اس خاندان نے اقتدار کے اتنے لوشے اور اتنے مزے لیے ہیں، لیکن یہ خاندان پچھلی 4-5 دہائیوں سے اقتدار میں ہونے کے باوجود آج تک ایک اسپتال نہیں بنا سکا جس میں اس خاندان کا علاج ہو جائے. آج بھی ان کو علاج کروانے کے لیے یہ باقاعدہ خبر جاری کرتے ہیں کہ علاج کروانے کے لیے یورپ نکل گئے. تو آج بھی علاج کے لیے یورپ جا رہے ہیں. تو یہ ان کے اوپر بوجھ ہے. ایک عام پاکستانی جس کے پاس پیسہ ہے، اگر وہ اپنا علاج کروانے کے لیے پاکستان سے باہر جاتا ہے، آپ اس کا گریبان نہیں پکڑ سکتے. وجہ یہ ہے کہ اس کو لگتا ہے پاکستان میں وہ فیسلٹی نہیں ہے. جو پاکستان سے باہر ہے وہ جائے، جا کر اپنا علاج کروائے، اپنے پیسوں سے جا رہا ہے نا. لیکن یہ حکمران جو 40 سال 50 سال سے یہاں پہ حکمران ہے، یہ اپنا علاج جا کر باہر سے کروائیں تو ان کا گریبان آپ پکڑ سکتے ہیں. اس لیے کہ جناب آپ نے پاکستان میں کیا صحت کا نظام کر دیا کہ آپ کو اپنے علاج کے لیے باہر فرض کریں نا، جرمنی کا ایک بڑا سیاستدان اٹھے اور وہ علاج کروانے کے لیے فرانس چلا جائے یا کسی اور ملک میں چلا جائے تو وہ اپنی توہین اور بے عزتی سمجھیں گے. چین کا صدر اٹھے اور کہے جی میں علاج کروانے کے لیے جا رہا ہوں امریکہ، تو یہ وہ اپنی بے عزتی سمجھیں گے. یہ غلط بات ہے. دنیا کے اندر ایسے نہیں ہوتا، لیکن پاکستان کے اندر یہ ہوتا ہے اور ہم نے بار بار یہ ہوتا ہوا دیکھا ہے. بہرحال میاں صاحب نکل گئے. میاں صاحب کے ساتھ ہوئی بہت بری ہے. میاں صاحب اپنے پورے سیاسی کریئر میں جو بننا چاہتے تھے، عمران خان صاحب ایک چھلانگ مار کے وہ بن گئے. حالانکہ میاں صاحب کو بار بار یہ بننے کا موقع ملا.
کہ پاکستان میں ان کا طوطی بولتا ہو، ہر آدمی ان سے پیار کرتا ہو، نوجوان نسل ان کے لیے پاگل ہو اور لوگ ان کے لیے جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ میاں صاحب کو بار بار اس بات کے لیے موقع ملا، انہیں یہ لڑائی پلیٹ میں رکھ کر ملی، لیکن میاں صاحب نے اس لڑائی کو ایک مرتبہ بھی نہیں لڑا، بلکہ ہر مرتبہ وہ پیٹ دکھا کر پاکستان سے باہر بھاگ گئے، اور اب لوگوں سے شکوہ کرتے ہیں کہ مجھے بھاگنا کیوں پڑا۔ یعنی آپ لوگوں سے شکوہ، عمران خان نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ میں اکیلا بھی رہ گیا تو میں اپنی آخری سانس تک لڑوں گا، وہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے۔ نواز شریف کہتے ہیں جی میرے ساتھ کھڑے ہوگے تو میں لڑوں گا، نہیں کھڑے ہوگے تو میں نہیں لڑوں گا، میں ڈیل کر کے نکل جاؤں گا۔ عمران خان میں اور نواز شریف میں فرق یہ ہے کہ نواز شریف نے ہمیشہ لوگوں سے کہا کہ میرے ساتھ وفادار رہنا، اور اگر مجھے ذرا سی بھی کمزوری محسوس ہوئی تو میں لڑائی چھوڑ کے نکل جاؤں گا۔ عمران خان نے اپنے لوگوں کو کہا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے آخری سانس تک لڑوں گا اور میں تمہارے لیے لڑ رہا ہوں، تم میرے ساتھ کھڑے ہو کر لڑو۔ تو عمران خان نے لوگوں سے اس بات کو مشروط نہیں کیا کہ تم لوگ کھڑے ہوگے تو میں لڑوں گا، تم نہیں کھڑے ہوگے تو میں نہیں لڑوں گا، اسی لیے لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور نواز شریف وہ نہیں بن پایا جو عمران خان ایک چھلانگ میں بن گیا۔ یہ تکلیف نواز شریف صاحب کو ہمیشہ رہے گی اور یہ تکلیف دیتی بھی ہے انہیں۔ ناظرین، کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ بگڑتا جا رہا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی۔ مین مطالبہ یہ ہے کہ جو 12 مہاجر نشستیں ہیں آزاد کشمیر میں، یہ بندے چن کر لائے جاتے ہیں پنجاب سے اور باقی صوبوں سے۔ 9 سیٹیں تو سیدھی سیدھی پنجاب سے آ جاتی ہیں، 3 باہر سے آ جاتی ہیں، تو یہ 12 بندے داخل کیے جاتے ہیں آزاد کشمیر میں۔ ان بندوں کو آزاد کشمیر کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے، ان میں کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو مقامی زبان میں بات بھی نہیں کر سکتے، یہ بالکل گوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے جعلی کاغذات بنا کے اسٹیبلشمنٹ ان کو ہمیشہ جتوا کر وہاں اسمبلی میں پہنچا دیتی ہے، اور ان کے ذریعے سے وہ آزاد کشمیر میں بڑی بڑی وزارتیں ان کو دے کر پورا نظام کنٹرول کرتے ہیں۔ ان کے ووٹوں سے حکومت بنائی جاتی ہے اور ان کے ذریعے سے اپنی مرضی کی حکومت چلائی جاتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا ایک آفیسر بیٹھ کے اپنے دفتر سے پورے نظام کو ان 12 لوگوں کے ذریعے سے کنٹرول کرتا ہے۔ آزاد کشمیر کے لوگوں نے اس نقص کو پکڑ لیا اور انہوں نے کہا جی یہ 12 نشستیں ہمیں نہیں چاہیے، ان کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے۔ حکومت نے کہا جی ہم کم کر دیتے ہیں، انہوں نے کہا جی کم نہیں کرنی، حرام کام ایک بھی ہو یا 12 ہو وہ حرام ہی ہے، ہم ایک سیٹ بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ میرے ذہن میں ایک تجویز تھی کہ یہ 12 نشستیں اگر رکھنا ضروری ہے کہ جناب آپ کو مقبوضہ کشمیر والا آپ کا کیس کمزور ہو جاتا ہے، تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو علامتی طور پہ رکھ لیں، یا وزیر اعظم کے پاس جو ایک سسٹم بنا ہوا ہے ادارہ، اس کے اندر ان کو آپ شامل کر دیں تاکہ سسٹم کے اندر یہ لوگ موجود بھی رہیں۔ لیکن آزاد کشمیر میں حکومت بنانے یا حکومت گرانے میں یا وزارتوں میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے، ان کو اس سے باہر نکالیں۔ اصل طریقہ کار تو یہ ہے۔ اب آزاد کشمیر کے لوگ ڈٹ گئے ہیں، عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے سخت احکامات جاری کیے اپنے لوگوں کو، اور جگہ جگہ ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں، اور جو میں اب آپ کو اطلاع دینے والا ہوں وہ ہے خوفناک اطلاع۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ آل پارٹیز کانفرنس کے شرکاء نے اب یہ داؤ کھیلا ہے کہ اس معاملے کو سپریم کورٹ میں لے جائیں آزاد کشمیر میں، تو سپریم کورٹ سے کوئی ایک ایسا آرڈر لے لیں جس کی بنیاد پہ وہ یہ کہیں جی الیکشن کروا لیتے ہیں، نئی آنے والی اسمبلی اس کے اوپر فیصلہ کر دیں۔ لیکن جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس بات کو نہیں مانے گی۔ میری ان کے لوگوں سے میں نے خبر حاصل کی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں مانیں گے، اور انہوں نے تیاریاں اپنی پوری کر لی ہیں۔ آزاد کشمیر میں بہت سارے خاندان ایسے ہیں جو مجھے ذاتی طور پہ جانتے ہیں، اور مجھے یہ انفارمیشن ملی ہے کہ لوگ راشن اکٹھا کر رہے ہیں، 15 دن کا، 1 مہینے کا، 1.5 مہینے کا لوگ راشن اکٹھا کر رہے ہیں کہ بوقت ضرورت ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی دے سکیں گے، اور بوقت ضرورت وہ ہمارے کام بھی آئے گا۔ تو یہ ایک ایشو اب حکومت کو دیکھنا پڑے گا کہ انہیں عوامی ایکشن کمیٹی کی بات تسلیم کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ اگر وہ بات نہیں مانتے تو معاملہ احتجاج کی طرف جائے گا، اگر وہ بات مانتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول آزاد کشمیر کے اوپر سے کم ہو جائے گا۔ اب لوگ راشن اکٹھے کر رہے ہیں، اور جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس نے ایک حکمت عملی بھی بنا لی ہے کہ اگر موبائل فون بند ہوتے ہیں تو کیا کرنا ہے، انٹرنیٹ بند ہوتے ہیں تو کیا کرنا ہے، اگر کوئی فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے تو اس کا کیا کرنا ہے۔ بڑے پیمانے پر نوجوانوں کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں، ہر علاقے سے، ہر گلی محلے سے نوجوان چنے گئے ہیں، اور انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص باہر سے اندر داخل ہو اور آپ اسے نہیں جانتے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، نہ صرف آئیڈینٹیفائی کریں بلکہ پکڑیں اور پکڑ کے پوری تحقیق کریں، اور نوجوانوں کی باقاعدہ ٹیمیں بنا دی گئی ہیں۔ تو جو فالس فلیگ آپریشن کا ایک منصوبہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بنایا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کروا دو،
اس حرکت کے بعد سارا ملبہ ڈالو تحریک کے اوپر اور لوگوں کے اوپر گولی چلا دو. تو اس کو ناکام بنانا سب سے مین چیز تھی, اور اس پہ جو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے خاصا کام کیا ہے. اب حکومت کے پاس ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے. یہ آج کل میں مذاکرات ہونے ہیں 6-7 تاریخ تک, پھر 9 تاریخ کو ان کا احتجاج شروع ہو جائے گا. تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ لمبے عرصے تک یہ احتجاج چلے گا. حکومت طاقت سے نمٹنے کی کوشش کرے گی, بندوں کو اٹھائے گی, اغوا کرے گی, گرفتار کرے گی, لیکن اس صورت میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنی دوسری, تیسری اور چوتھے درجے کی قیادت بھی پہلے سے بتا دی ہے کہ جناب اگر یہ بندہ گرفتار ہوتا ہے تو پھر کون عمل درآمد کروائے گا, پھر کون آئے گا, اس کے بعد کون آئے گا. اور یہ کیونکہ عوام میں سے ہے نا, تو عوام نے ہی فیصلہ کرنا ہے, اور اس کے فیصلے اوپر سے نیچے نہیں ہوتے, نیچے سے اوپر ہوتے ہیں. ہر گلی محلے کی سطح کے اوپر یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے. اس میٹنگ کے اندر جو ڈیسیجن ہوتے ہیں وہ اوپر پہنچتے ہیں, اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ان کی قیادت ہے وہ فیصلہ کرتی ہے. پیچھے ہٹنے کا ان کے پاس رستہ نہیں ہے. میں نے کہا جی کوئی رستہ آپ کے پاس پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں, ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ویسے اگست میں ان کے الیکشن ہونے چاہیے اصولاً, اور الیکشن کے حوالے سے ایک سوال میں نے کیا تو مجھے یہ پتا چلا کہ ابھی جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس نے کوئی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ کبھی الیکشن لڑیں گے, لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ الیکشن نہیں لڑیں گے. بہت ممکن ہے کل کو جب چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو یہ الیکشن لڑنے کے لیے آئے اور ایک ایسا الائنس بنے جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کنٹرول سے باہر ہو. دیکھیں اگر اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول سے باہر آزاد کشمیر میں حکومت بن جاتی ہے نا, تو یہ اب تک کی سب سے بڑی انہیں شکست ہو جائے گی, کیونکہ ابھی تک انہوں نے وہاں پہ کٹ پتلیاں ہی چلائی ہیں. ناظرین, نے ایک اور بڑی عجیب و غریب اور بھونڈی حرکت کی پاکستان کی حکومت نے آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر. فیکٹریوں نے جو میٹر لگائے ہوئے ہیں, یعنی صنعتی یونٹ جتنے بھی ہیں پاکستان میں, انہوں نے اپنے اپنے میٹر لگائے ہوئے ہیں, وہاں سے بجلی وہ خریدتے ہیں. اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جو کم بجلی خریدے گا اور اس نے سولر لگایا ہوا ہے اور کم بجلی خرید رہا ہے, ہم اس کے اوپر فکسڈ چارجز لگانے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ پہلے 5000 یونٹ استعمال کرتے تھے, آپ نے بعد میں سولر لگا لیا اور بہت زیادہ سولر لگا لیا, تو اب آپ 3000 یونٹ استعمال کرتے ہیں اور ساتھ آپ سولر سے بجلی بناتے ہیں, تو پھر آپ کے اوپر فکسڈ چارجز لگا دیے جائیں گے. یہ آئی ایم ایف نے کہا جی بہت پیسہ وصول کرو ان سے. اب صنعت کار جو ہیں وہ پریشان ہو گئے. حماد اظہر صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا یہ حکومت ایک پاگل پن کر رہی ہے, ان کو آئیڈیا نہیں ہے کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ جو اس وقت بجلی کم استعمال ہو رہی ہے صنعتوں میں, یہ اس لیے کم استعمال نہیں ہو رہی کہ صنعت کاروں نے سولر لگا لی ہیں. زیادہ تر صنعت کاروں نے تو سولر لگائے بھی نہیں, تو وہ بھی کم بجلی استعمال کر رہے ہیں. کم بجلی استعمال کرنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں خریداری نہیں ہو رہی, خرید و فروخت کم ہو رہی ہے, لوگوں کی چیزیں بک نہیں رہی, اس لیے صنعت کار کم چیزیں بنا رہے ہیں اور وہ کم بجلی استعمال کر رہے ہیں. اگر وہ زیادہ چیزیں بنائیں گے تو زیادہ بجلی استعمال کریں گے, زیادہ لیبر لگے گی. کم چیزیں بنائیں گے تو کم بجلی استعمال کریں گے. لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ کم بجلی استعمال کرنا بھی اب ایک جرم ہے, اس کے اوپر آپ کو اضافی چارجز دینے پڑیں گے ان کیس کے آپ کے پاس سولر لگا ہوا ہے. تو یہ ایک پاگل پن کی حد تک جا رہے ہیں, اور بہت ساری ایسی صنعتیں ہیں جنہوں نے سولر نہیں لگایا پھر بھی وہ اپنی آدھی بجلی استعمال کر رہی ہیں. وجہ یہ نہیں ہے کہ سولر, وجہ یہ ہے کہ صارفین موجود نہیں ہیں جو چیزوں کو خریدتے ہیں, اور لوگوں کی قوت خرید بہت کم ہو گئی ہے. تاجروں نے پچھلے دنوں اسلام آباد میں آ کر یہ بتایا کہ 70% ہماری سیل میں کمی ہوئی ہے پاکستان میں, جو انتہائی الارمنگ ہے. ناظرین, عمران خان صاحب کے منصوبے ایک کے بعد ایک بند کیے جا رہے ہیں. ابھی ایک خبر دی ہے شہزاد پراشا صاحب نے, وہ یہ بتاتے ہیں کہ شہباز شریف حکومت نے عمران خان دور میں قائم کیے گئے نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو بند کرنے کی منظوری دے دی ہے. اس سے لاکھوں گھر بنائے جا رہے تھے غریبوں کے لیے, اور جون 2022 تک ہاؤسنگ فائنانس کے لیے 120 ارب روپے بھی جو پرائیویٹ بینکس ہیں انہوں نے قرضے وغیرہ دیے تھے. تو غریب لوگوں کے لیے بہت سارے مکانات بن رہے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری جگہوں پہ ایسے پروجیکٹ اکثر سوشل میڈیا پہ آتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب بنا رہے تھے, یہ تقریباً بنے ہوئے گھر ہیں, اس کو کام کو یہیں پہ روک دیا گیا ہے, یہ یہیں پہ پڑا ہوا ہے اس لیے کہ یہ عمران خان کا پروجیکٹ ہے. اگر یہ گھر لوگوں کو ملیں گے تو اس سے عمران خان صاحب کو سیاسی فائدہ ہوگا, لہذا پروجیکٹ کو روک دیا گیا. اسی طرح ہیلتھ کارڈ عمران خان صاحب کا ختم کر دیا گیا, پناہ گاہیں ختم کر دی گئی, لنگر خانے ختم کر دیے گئے, اور بے شمار منصوبے ہیں عمران خان. احساس پروگرام ہے, نوجوان پروگرام ہے, پتہ نہیں کون کون سے ہیں, بہت سارے پروگرام عمران خان صاحب کے ختم کر دیے. تو آج ایک پروگرام اور ختم کر دیا گیا. ناظرین, ایک بات میں بار بار آپ کو یاد دلاتا رہتا ہوں, میں آج پھر آپ کو اس ویلاگ میں یاد دلاؤں گا کہ رضوی برادران کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے, ایجنسیوں نے انہیں اغوا کیا تھا مریدکے سے. دونوں بھائی تب سے لے کر اب تک غائب ہیں, ان کا کچھ پتہ نہیں ہے.
اور کبھی کوئی دعویٰ کیا جاتا ہے، کبھی کچھ دعویٰ کیا جاتا ہے، کبھی میڈیا پہ کوئی خبر چلوائی جاتی ہے، لیکن نہ عدالت انصاف دے پا رہی ہے، نہ نظام انصاف دے پا رہا ہے، اور نہ ہی تحریک لبیک سے تعلق رکھنے والے علماء اکرام نے دوبارہ آواز اٹھائی. یعنی دعوے یہ بہت بلند و بانگ کرتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، تیسی اونج کر دیں گے، ہم سے بڑا قربانی دینے والا کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کو یہ عجیب و غریب اور ذو معنی قسم کے جملے بولتے تھے ان کی کمزوری پہ، تو تحریک انصاف نے تو اتنی مار کھائی آج تک ڈٹی ہوئی ہے. ان کا لیڈر 3 سال سے جیل میں